الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم. अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक मस्जिद में जो कि अल्लाह का घर है, जो किसी इंडिविजुअल इंसान का घर नहीं है। और ये मस्जिद माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है। वैसे तमाम मस्जिद जितनी भी हैं सब खूबसूरत ही होती हैं माशाल्लाह। जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, अगर जो नॉन मुस्लिम लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं उनको बताता चलूँ, मस्जिद हम उसको कहते हैं जहाँ हम अपने रब की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के आगे सर को झुकाते हैं। वैसे हम नमाज़ कहीं भी पढ़ सकते हैं, पाक जगह हो तो हम उस पर नमाज़ पढ़ सकते हैं, ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन मस्जिद एक ऐसी जगह है, एक ऐसा इंडिविजुअल, जैसे हम किसी इदारे में जाते हैं, हम अगर कोई कोर्स कर रहे होते हैं तो हम एक स्पेसिफिक जगह पे जाते हैं। ये नॉन मुस्लिम्स को बता रहा हूँ। अगर हम कोई ऐसी चीज़ कोई सीखने के लिए जाते हैं तो हम स्कूल जाते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, जैसे हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, वैसे ही हम लोग मस्जिद आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, दीन की तालीमात हासिल करने के लिए। यहाँ पे एक माहौल होता है। हम नमाज़ घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे नबी ने बहुत सी तालीमात ऐसी दी हैं जिसमें ये बताया गया है कि इज्तिमाइयत से चिमटे रहो, इसमें मौजूद लोगों की दुआएं तुम्हारे काम आएंगी। अब अगर हम मस्जिद आते हैं तो हमें ये क्या क्या फ़ायदे होते हैं? हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम उस माहौल में आ जाते हैं जिस माहौल में अल्लाह की इबादत की जा रही है। उस माहौल का असर हम पे ये होता है कि हमारी कोई गलती कोताहियाँ भी होती हैं तो वो उस मजमे की दुआ से वो गलती कोताहियाँ भी माफ़ होती हैं। खैर, ये तो मैं मस्जिद की बात कर रहा हूँ कि मस्जिद के इतने फ़ायदे हैं कि मतलब मैं अगर बयान करना शुरू करूँगा तो ये वीडियो कम है उसके लिए। ये वीडियो खींच के 1 घंटे की नहीं, 2 घंटे की नहीं, मतलब जितने घंटे अनलिमिटेड टाइम रख लो। मस्जिद मैं आप सबको बताता चलूँ, चाहे वो नॉन मुस्लिम है या मुस्लिम्स हैं, मेरे जितने भी देखने वाले हैं, जाहिर सी बात है हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं तो इसमें कोई व्यूअर की लिमिटेशंस नहीं है, कोई व्यूअर की लिमिट नहीं है कि कोई भी देख सकता है, कोई नॉन मुस्लिम भी देख सकता है, कोई एथिस्ट भी देख सकता है, कोई ऐसा इंसान जो मुसलमान होना चाहता है लेकिन वो तालीमात सीखना चाहता है तो वो भी देख सकता है, कोई ऐसा मुसलमान जिसने मुसलमान अपना मज़हब छोड़ के वो दूसरे किसी एथिज़म में चला गया हो। तो ऐसी कई चीज़ें आजकल के दौर में हमारी हो रही हैं। मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं देखता हूँ बहुत से नौजवान, बहुत से यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात एथिस्ट हो चुके हैं। उसकी वजह बेसिक पता है सबसे बड़ी क्या है? उसकी वजह ये है कि सख्ती।
سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین کی تعلیمات ان تک نہیں پہنچ رہی، اور اگر پہنچ رہی ہیں تو غلط طریقے سے۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں گا، یہ ویڈیو اڈلٹ کے لیے ہے، یہ ویڈیو 18+ آڈینس کے لیے، لیکن اگر بچے بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، بچے بھی دیکھیں۔ میں ایک گروپ میں بیٹھا ہوا تھا یونیورسٹی کے، گروپ میں ڈفرینٹ گروپس ہوتے ہیں، پینل ڈسکشنز ہوتی ہیں، جب کلاس آف ہو جاتی ہے تو ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ تو اس ڈسکشن میں جب بیٹھا ہوا تھا تو اس ڈسکشن میں یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں ملتے ہیں شادی کے بغیر یا شادی کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا انٹرسٹ کیوں ہے اس چیز میں؟ یہ تو ایک پیٹی سی چیز ہے۔ مطلب آپ سوچ کر لیول دیکھیں کہ اگر کوئی انسان زنا کر رہا ہے، یونیورسٹی کے اندر نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یار یہ تو اتنی چھوٹی سی چیز ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے ان کو بولا کیوں، میرے دل میں اللہ نے یہ بات کیوں ڈالی؟ کیونکہ میں الحمدللہ ایک دینی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے جو خاندان کے اکثریت جتنے نوجوان ہیں سب حافظ قرآن ہیں، بہت سے عالم بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے صرف مرد نہیں، صرف لڑکے نہیں، لڑکیاں بھی اکثریت حافظ قرآن ہیں۔ میرے ایک تایا ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں حافظ۔ میرے ایک تایا ہیں، ان کے بیٹے بیٹیاں سب حافظ۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچپن سے جب سے پیدا کیا اسی ماحول میں رکھا ہے۔ وہ الگ بات ہے جب ہم ویڈیوز بناتے ساری چیزیں کرتے ہیں تو ہم دونوں چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اب ادھر یہ بات ہوئی کہ اتنی پیٹی سی چیز، میں نے ان کو یہ بولا کہ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہو نا، آپ کے نزدیک پیٹی چیز ہے، لیکن ایک مرد اور ایک عورت جب آپس میں مل رہے ہیں تو اس سے ایک نئی نسل نکل رہی ہے باہر، نئی نسل دریافت ہو رہی ہے، اور اللہ نے عورت کی ایک الگ سلطنت دی ہے، اللہ نے مرد کو ایک الگ سلطنت، ایک الگ طاقتیں دی ہیں، اللہ نے مرد کی الگ خوبیاں بیان کی ہیں، اللہ نے عورت کی الگ خوبیاں بیان کی ہیں۔ اگر یہ ایک سلطنت کا بادشاہ اور ایک سلطنت کا بادشاہ دونوں آپس میں مل لیں تو یہ بتاؤ پیٹی چیز ہے؟ کہہ رہے نہیں یار یہ تو پیٹی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا ایک سلطنت کا مثال کے طور پہ اگر کوئی باہر ممالک کا کوئی پریزیڈنٹ پاکستان آتا ہے، اس کے پیچھے کتنی فوجیں آتی ہیں، کتنے معاملات ہوتے ہیں، کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے۔ میں نے کہا جب اس پریزیڈنٹ کے لیے اتنی سیکیورٹی ہے، اتنے معاملات ہیں، تو وہ دوسرے ملک کا ہے نا، وہ دوسرے ملک کا ہے، دوسرے معاملات کا ہے کہ اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ تو یہ بتاؤ، یہ مرد ایک الگ ذات، عورت ایک الگ ذات، عورت کی کوالٹیز الگ، مرد کی کوالٹیز الگ۔ جب یہ دو سلطنتوں کے بادشاہت جن کے پاس ہے وہ دونوں آپس میں ملنے، تو یہ پیٹی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے۔ اور وہ ان دونوں کے ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نئی نسل دریافت کر رہا ہے، ایک انسان کو، ایک تیسرے انسان کو دنیا میں لانے کا ذریعہ وہ بن رہے ہیں، تو یہ پیٹی چیز نہیں ہے۔ تو ایک دم ان کا دماغ کھلا، پہلے تو وہ اس بات پہ حامی کر رہے تھے ہاں یار یہ پیٹی چیز، لیکن ایک دم ان کا دماغ کھلا، انہوں نے کہا نہیں یار یہ بات تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ بات تو ہمیں سمجھ آئی ہے۔ اب یہ بات میرے دل میں کیوں آئی، یہ بات ان کے دل میں کیوں نہیں آئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، یہ مسجد، ایسی مسجدیں جس میں ہم جاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تھوڑی دیر اگر دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو تھوڑی دیر ہم دین کی بات سنتے ہیں، صرف نماز کی بات نہیں ہوتی، یہاں پہ سچ بولنے کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ جھوٹ نہ بولنے کی بات ہوتی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا وہ بات ہوتی ہے۔ وہ الگ بات ہے، ہم ان سب چیزوں کو بھلا دیتے ہیں، مسجد سے نکلتے باہر بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مسجد میں سنتے ہیں، جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے اور وہ بھول جاتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارے معاشرے کا نظام اس طریقے سے ہوا۔ ابھی جب میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے قرآن پڑھا، نماز کے بعد بیان ہوا، اس میں امام صاحب دعا کی طاقت بتا رہے تھے کہ جب تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو خالی ہاتھ بھیجے۔ تو جب آپ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو تو اللہ کی یہ صفت ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ کو خالی ہاتھ بھیجے۔ مطلب دعا کی اتنی پاور انہوں نے بتائی کہ آپ اللہ سے کچھ بھی مانگ لو، اللہ کو بولو اللہ تعالیٰ مجھے 1 کروڑ روپے دے دے۔ وہ بتا رہے ایک شخص کا واقعہ کہ ایک شخص اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے 100 کروڑ روپے دے دے، تو برابر والے ہنسنے لگے، کہہ رہے ہیں یار کیا ہو گیا تجھے، تو اللہ سے 100 کروڑ روپے مانگ رہا ہے؟ تو اس بندے نے کیا جواب دیا؟ اس بندے نے بولا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، تم سے تھوڑی مانگ رہا ہوں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ یہی تو بات ہے، ہم اگر اللہ سے کچھ بھی مانگیں، اللہ سے ہم کچھ بھی صحیح مانگیں، اللہ ہمیں اس وقت پہ دیتا ہے جس وقت پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ آئی فون 14 پرو جس سے یہ ویڈیو بن رہی ہے، میں تقریباً 4-5 سال پہلے سے اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ اس سے ویڈیو بہت اچھی بنتی ہے، اللہ مجھے یہ موبائل دلا دے، یہ آج میرے سامنے، آج مجھے اس کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو جس کی ضرورت ہو وہ آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، نیڈ ہوتی ہے۔ جب آپ کو پیاس ہوتا ہے تو پانی ملتا ہے، جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو کھانا ملتا ہے۔ یہ چیز کہاں کس نے سکھائی؟ اس مسجد، اور اس مسجد میں نماز پڑھانے والے لوگوں نے، اس مسجد میں جو امامت کراتے ہیں انہوں نے، امام صاحب نے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا علم ہم سے زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ امام کی جگہ پہ ہیں۔ اچھا، پھر ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ میں بات غور کریے گا، وہ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا، یہ دیکھیں میں اس وقت مسجد میں، مجھے کافی دیر ہو گئی یہ ویڈیو بناتے ہوئے، کوئی بھی نہیں آیا روکنے کے لیے، کسی نے قرآن پڑھتے وقت کی ویڈیو بنائی، کسی نے بھی نہیں روکا۔ ہمارے ملک کے اندر بہت سی ایسی مساجد ہیں جہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا،
اور بہت اچھی اچھی مساجد ہیں, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. ابھی میں جس مسجد میں ہوں یہ ہمارے ایریا سے بہت دور ہے, میں رینڈم مسجد میں آیا ہوں, میں اس مسجد میں آیا ہوں, کوئی بھی مجھے نہیں روک رہا, پیچھے لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, پیچھے انکل قرآن پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, میں آرام سے ابھی میں اندر بھی چلا جاؤں مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہا کوئی بھی. لیکن کچھ مساجد ایسی ہیں جس میں اتنا زیادہ اس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے. ایک موبائل نکال کے اگر کوئی بندہ تصویر کھینچ رہا ہے, ویڈیو بنا رہا ہے, کہ جیسے کہ اس نے کوئی گستاخی کر دی ہو, جیسے اس نے کوئی کافر ہو. اسی طریقے سے ریسنٹلی ابھی میرے چھوٹے بھائی فہد کے ساتھ, سید فہد کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو کہ غلط ہے, جو نہیں ہونا چاہیے تھا. چلو وہ گیا ویڈیو بنائی, جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں, میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا. اب دیکھنے والوں کو اتنی تو اویئرنیس ہے. آج کا جو دور چل رہا ہے ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی اندھوں کا دور چل رہا ہے, یا ایسا تو نہیں ہے پتھروں کے دور میں ہم رہ رہے ہیں. ابھی جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ ایک ایڈوانس دور ہے اور ڈیجیٹل وار کا دور ہے. جس طریقے سے کافر ڈیجیٹل طریقے سے لڑ رہا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے, جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینی گھر میں پیدا کیا ہے تو ہمیں یہ ڈیوٹی ہے ہماری کہ ہم اپنے دین کو اپنے طریقے سے پھیلائیں. جس طریقے سے ہم ویڈیو بناتے ہیں, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے بچپن سے کہ ہم جو بھی ویڈیو بنائیں اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہو. آج کل ولاگنگ چل رہی ہے, اس میں بھی کوشش کرتے ہیں یار کوئی نہ کوئی بات ایسی کریں جو دل پہ لوگوں کے لگے. اب سوچیں اگر میری ویڈیو کے تھرو کوئی نان مسلم مسلمان ہو جاتا ہے, یار میرے لیے کتنے سعادت کی بات ہے, مسلمانوں کے لیے کتنے سعادت کی بات ہے. میں اس نیت سے آیا ہوں یہ کام کرنے کے لیے. میرا حلیہ بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کافر لگ رہا ہوں, میرے بال بھی ایسے نہیں ہیں کہ میں کافر لگ رہا ہوں. پھر اس کے باوجود میرے ساتھ ایسا ہو تو میں پھر کیا بولوں. میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی مسجد کے امام ہیں, ان کی بھی اپنی ایک عزت ہے. لیکن جیسا آپ کریں گے ویسا آپ کے ساتھ ریٹرن ہوگا. نیوٹن کا بھی لا ہے کہ ایوری ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے, ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوگا. تو ایکشن کی ریئیکشن میں اس کا دل دکھا, جب درد ہوتا ہے تو ہم ظاہر سی بات ہے چلاتے ہیں. میں یہ سوچ رہا ہوں اگر یہی چیز الٹ ہوتی, فہد کوئی ایسی غلطی کرتا, وہ رائٹ پہ ہوتے, فہد غلطی پہ ہوتا, تو کیا ہوتا اگر میں اور آپ سوچیں تو ہمارا دماغ بند ہو جائے گا, روڈ بلاک ہوتے, معاملات خراب ہوتے, بات کہاں تک پہنچتی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن اب اس جگہ فہد ہے اور اس جگہ ہمارے جو ہیں وہ امام ہیں, اور میں ان کو کوئی غلط بات نہیں بولوں گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایج میں بڑے بھی ہیں, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, سب سے ہوتی ہیں, مجھ سے بھی ہوئی ہیں غلطیاں. ایسا نہیں ہے میں کوئی دودھ کا دلہا, ایسا نہیں ہے, کوئی بھی دودھ کا دلہا نہیں ہوتا. شیطان ہر کسی کے پیچھے لگا ہوتا ہے. روزے کے اندر, رمضان کے اندر ہم کہتے ہیں نا شیطان بند ہوئے تھے, لیکن ایک اندر کا ہمارا نفس بھی ہوتا ہے. میں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ روزے میں انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے. میں بھی کبھی اکثر وائف پہ چلا دیتا ہوں, کبھی بچہ زیادہ رو رہا ہے تو میں وائف پہ چلا رہا ہوں. میں یہ فیل کر رہا ہوں, ایک اس ایکسپریشن کو میں فیل کر رہا ہوں. محسوس کرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا. یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر آبزرویشن رکھی ہے. غصہ کرتے کرتے میں غصے کو آبزرو کر رہا ہوں, چپ ہو جاتا ہوں. تو میں نے یہ آبزرو کیا کہ جو کچھ بھی ہوا غلط ہوا, لیکن اگر یہ اس طرف سے ہوتا اور ادھر یہ الٹ ہوتا, فہد غلطی پہ ہوتا, وہ رائٹ پہ ہوتے, پھر کیا ہوتا, پھر معاملات بہت خراب ہوتے. مجھے پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر کیا ہوتا ہے اور کہاں تک حد تک بات پہنچتی ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. فہد کے لیے میں دل سے دکھ بھی ہوتا ہے مجھے, لیکن اب اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی مسلمان آپس میں بھائی ہیں, اگر وہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کچھ غلطی پہ شرمندہ ہیں, ہم سے غلطی ہوئی ہے, تو فہد کی بھی یہ کوشش ہونی چاہیے. اگر میں ہوتا اس جگہ تو میری یہ کوشش ہوتی کہ میں ان کو معاف بھی کرتا, بیٹھتا ان کے ساتھ. ہاں جو میرا نقصان ہوا ہے وہ میں بولتا یار آپ نے یہ نقصان کیا ہے, یہ تو اصول ہے. یہ دنیاوی معاملات الگ ہوتے ہیں, دینی معاملات الگ ہیں. دین کی خاطر, اللہ کی خاطر انسان کو معاف کر دینا یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے. لیکن جو دنیاوی معاملات کا نقصان, جیسے اس کے آئی فون توڑے گئے, موبائل توڑے گئے, پھر ہڈی ٹوٹی گئی, پھر اس کا ہاتھ ڈسلوکیٹ ہو گیا, یہ غلط چیز ہوئی ہے. اس کا ازالہ ہوتا ہے, اس کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جب ہم کھول کے دیکھیں گے, بیٹھیں گے, بات کریں گے, ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. پھر جو مینٹلی وہ ڈسٹرب ہوا وہ اس کا ازالہ الگ ہوتا ہے. پھر ایک ہی ہوتا ہے کہ جب انسان غلطی پہ ہوتا ہے وہ بولتا ہے یار آپ بتاؤ آپ کی خوشی کے لیے. ظاہر سی بات ہے سامنے والا بھی پاگل نہیں, وہ یہ نہیں بولے گا آپ جو ہے یہاں سے سولی پہ لٹک جاؤ یا کچھ ایسا نہیں. وہ بھی بولے گا کہ یار میری عزت خراب ہوئی ہے, وہاں پہ مجھے واپس جانا ہے, مجھے وہاں نماز پڑھنی ہے. ایسی کوئی ہوتی ہے بات. تو یہ والی چیز ہے. ابھی دیکھیں ماشاءاللہ اللہ کا گھر ہے نا, کسی انسان کا گھر نہیں ہے, تو کوئی انسان مجھے نہیں روک سکتا. ہاں میں اگر اللہ کے گھر میں کوئی غلط کام یا کوئی غلط بات بولوں گا نا تو اللہ میری ابھی اسی وقت آواز بند کر دے گا. میرا یہ ایمان ہے, اسی وقت میری آواز چلی جائے گی, اسی وقت مجھے کوئی لقوہ ہو جائے گا, کوئی اللہ معاف کرے مجھے کوئی فالج ہو جائے گا, مجھے کچھ ایسا ہو جائے گا کہ میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں. کیوں؟ اگر میں غلط کروں گا اس مسجد میں. آپ لوگوں کو پتہ ہے جو نان مسلم ہے, جو مسلم ہے, مسجد میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتے. اگر مسجد میں جھوٹ بولتا ہے کوئی تو اس کا بڑا عذاب ہوتا ہے.
वैसे तो आम तौर पे ज़िंदगी में भी झूठ नहीं बोल सकते, उसका भी अजाब है, लेकिन इस जगह का ज़्यादा अजाब है। फिर मस्जिद में सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, मस्जिद में कोई फालतू बात नहीं कर सकते, मस्जिद में सिर्फ दीन की बात, दीन का पैगाम का बैठ के बात कर सकते हैं। मुझे काफ़ी देर हो गई है, किसी ने भी मुझे नहीं रोका, पीछे अंकल बैठे हुए कुरान पढ़ रहे हैं, वो अपना कुरान पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका ध्यान उसी पे, उनका ध्यान मेरे ऊपर है ही नहीं, उनका ध्यान अल्लाह पे और कुरान पे। तो जब आपका ध्यान भटकेगा, एक लैला मजनू की कहानी है, मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, मजनू आगे से भागता है, वो कहता है तुमने खबीस हमारी नमाज़ तोड़ दी, तुमने हमारी नमाज़ ख़राब कर दी। मजनू कहता है मैं तो अपने माशूक के इश्क में पागल था, मुझे तुम लोग नहीं दिखे, तुम लोगों का इश्क इतना कमज़ोर है कि तुम लोगों ने मुझे देख लिया। वो सारे शर्मिंदा हो जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है यार, हम नमाज ऐसे पढ़ रहे हैं, हमें सब दिख, हम कुरान ऐसे पढ़ रहे हैं, हमें आयत की सारी चीज़ें दिख रही हैं। कमाल है यार, कमाल है, हमारे मुसलमान होने पे कमाल है। हमारा ध्यान ही नहीं है तो अल्लाह ताला हमें कहाँ से देगा? दुआ मांगने पे ध्यान नहीं है, कुरान पढ़ने पे ध्यान नहीं है, नमाज़ पढ़ने पे ध्यान नहीं है, तो हम अल्लाह से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? अभी जो है मैं मस्जिद के अंदर आ गया हूँ, कोई गलत बात नहीं करता मैं, ऐसी क्योंकि मैं मस्जिद में आने के काबिल ही नहीं हूँ, और माशाल्लाह से मेरा हुलिया भी ऐसा है, फात का हुलिया भी ऐसी था, ऐसा नहीं था कि वो कोई गलत कपड़े पहना हुआ या कोई नापाक था या फटे पुराने कपड़े पहन के आ गया, जैसे कोई काफिर होते हैं या नॉन मुस्लिम होते हैं या क्रिश्चियंस होते हैं, इस तरीके से। अब देखिए पीछे तिलावत चल रही है, वो अपनी तिलावत में मशगूल है, उनका मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं, अपना काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सबको बताने का मकसद, एक तो नॉन मुस्लिम है, मैं उनको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता मस्जिदों में, जो कुछ हुआ वो किसी जज्बात के तहत हुआ, जो कुछ हुआ गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। उस पर अगर माफ़ी तलाफ़ी होती है, मामलात ख़त्म होते हैं, तो बिल्कुल मैं तो भाई हूँ, मैं उसके लिए हर जगह खड़े होने के लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन गलत होगा तो गलत है, सही होगा तो सही है। भाई होने का ये मकसद नहीं है कि गलत होगा तो गलत पे खड़े, सही हो तो सही में खड़े, गलत पे समझाएंगे, सही पे खड़े होंगे। यही एक भाई, मुसलमान भाई होते हैं, यही एक भाई को भाई जज्बा देता है। तो बस एंड में मैं ये कहूँगा कि यार मस्जिदें ऐसी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें, आप मस्जिद दिखाओ, कैमरामैन आपको मस्जिद दिखा रहा है, मस्जिदें ऐसी नहीं है माशाल्लाह से। अभी मस्जिद खाली है, लोग भर जाएंगे बाद में, लेकिन ये है कि मस्जिदें ऐसी नहीं है, मस्जिद के लोग भी बैठे हुए हैं, नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे आप लोग ये समझें कि यार मस्जिद में अगर जाएंगे हम कैमरा निकाल लेंगे तो मसला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग टेंशन नहीं लें, कभी कभी ऐसा हो जाता है, और जो हुआ गलत हुआ, मैं दोबारा बोलूँगा, उसकी माफ़ी तलाफ़ी होगी, सब चीज़ें मामलात क्लियर होंगे। तो यार हम भी, मैं सबसे अपनी बात करूं, इतना कोई दिल छोटा रख के नहीं बैठते, काम इतना ख़तरनाक कर रहे हैं, बाहर डकैतों को मुकाबला कर रहे हैं, डकैत आ जाते हैं, मुझसे मामला हो जाते हैं, तो हमारे दिल इतने छोटे तो नहीं है कि यार इतने, वैसे ये मामला बहुत बड़ा है, लेकिन अब इतना कुछ होने के बाद मैं बोलूँगा यार दुनिया को अगर देखें ना तो ये मामला बहुत छोटा सा हो गया है, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं ये बोलूँगा एंड में कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे समझ रहे हैं, जो कुछ मैंने बोला है, अल्लाह करे तुम लोगों के दिल में उतर जाए, अल्लाह करे मेरे तवस्सु से, मेरे ज़रिए कोई एक ऐसा इंसान जो मुसलमान नहीं हो मुसलमान हो जाए, मेरी ये दुआ है। और मेरा एक दोस्त है जो नॉन मुस्लिम है, लेकिन उसका ध्यान हमेशा मुसलमानों वाले के ऊपर, कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर, नबी के ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, अल्लाह के ऊपर हमेशा रहता है। मैं उसको हमेशा यही बातें बताता रहता हूँ। मेरी दुआ है कि वो मुसलमान हो जाए, अगर वही मुसलमान हो गया तो मेरे तो नैया पार है भाई। मतलब अल्लाह को जाके मैं बताऊँगा, अल्लाह को यहीं से बताऊँगा कि अल्लाह ताला मैं मुसलमान करके आया हूँ। तब दुआ है अल्लाह ताला, यही अवेयरनेस कोशिश है, यही अवेयरनेस हमारे जितने भी इमाम साहब हैं, जितने भी मस्जिदों के इमाम हैं, जितने भी मस्जिदों के मुअज्जिन हैं, अल्लाह ताला ये अवेयरनेस उन सबको दे। और खड़े होकर इतनी लंबी वीडियो बनाइए, देखो अब मैं बैठ भी गया हूँ कुर्सी पे, कोई मना नहीं कर रहा। तो यही अवेयरनेस सबको दे। और इस चीज़ से एक पॉजिटिव चीज़ ये है, इस मतलब मसले से पॉजिटिव चीज़ ये है कि सबको अवेयरनेस हुई है, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस हुई है कि नहीं यार कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं हो रही। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं मस्जिदों के अंदर भी, कुछ ऐसे गैर लोग आ जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो इस्लामिक मुल्क है, यहाँ पे अक्सरियत इस्लाम कबूल करने वाले लोगों की है और अक्सरियत मुसलमानों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला इतना नहीं होता। मैंने पूरी वीडियो में मस्जिद में टहल के बाहर खड़े होकर वीडियो बनाई, अभी तक कोई भी आवाज़ नहीं आई, ओए ये क्या कर रहे हो, बंद करो इसको, ये क्या है, तुम ये हराम है, ये कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। और भी माशाल्लाह से हमारे मुफ्ती तारिक मसूद साहब वीडियो बनाते हैं, मस्जिद के अंदर कैमरे लगे हुए होते हैं भाई, 3-3 कैमरे देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये कैमरा है, गन नहीं है कि यहाँ इसमें से गोली निकल के बाहर आ जाएगी या कोई बंदे निकल के बाहर आ जाएंगे पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो मैं इस बात की तह में नहीं जाऊँगा कि क्या था मस्जिद में, क्या ऐसा नहीं था, वो था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए इंसान को दिल इतना सा, अगर इंसान का दिल इतना सा होता है ना, इतना सा, इंसान के दिल को इतना बड़ा कर लेना चाहिए, इससे भी ज़्यादा बड़ा। दिल बड़ा होना बीमारी है, लेकिन
بہت بڑا کر لینا چاہیے ان معاملات میں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت دیتا ہے, اتنی عزت دیتا ہے, کیونکہ انسان کی کوئی اوقات نہیں انسان کسی کو عزت دے. جو عزت اللہ دیتا ہے نا وہ کوئی بھی نہیں دیتا. میں آج جو کچھ بھی ہوں اللہ کی وجہ سے ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں یار, مجھے کچھ بھی نہیں آتا. لوگ بڑا کہتے ہیں آپ ایکٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں, آپ کی ایڈیٹنگ بہت اچھی ہے, آپ یہ آپ وہ فلانا ڈمکانا. میں کبھی بھی ان کی باتوں کو غور نہیں کرتا. آپ انسان بہت اچھا ہے, آپ کے ساتھ بیٹھو یار ایک تھیریپی ہو جاتی. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اچھا ہے, مجھے خوشی ہی نہیں ہوتی اس بات میں. میں یہ کہتا ہوں یار جو کچھ ہے اللہ نے کیا, اللہ نے کیا ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز دی, مجھے دھوکے ملے, مجھے کیا کیا ملا, میں کہتا ہوں جو کچھ بھی مجھے ملا میں اسی لائق تھا. میں مارے کھائی ہیں میں نے یار, میں نے والد صاحب سے مارے کھائی ہیں, میں نے ماں سے مارے کھائی ہیں, میں نے کس کس لوگوں کے تانے سنے. میرا کلر نا تھوڑا ڈل ہے, صحیح ہے, مطلب بچپن سے میں کالا پیدا ہوا بھائی. میرا فہد دیکھے ماشاء اللہ گورا ہے, بہن میری ماشاء اللہ گوری ہے, لیکن میں تھوڑا کلر ڈل پیدا ہوا. اس پہ مجھے کافی بولا گیا, ارے کالے یہ وہ, دل پہ لیتا رہا. لیکن میں یہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ یار جو بنایا اللہ نے بنایا. آج الحمدللہ اللہ نے اتنی عزت دی ہے. جو لوگ مجھے یہ سب بولتے تھے آج اللہ نے ان کو مجھ سے پیچھے رکھا, اللہ ان کو بھی آگے بڑھائے. لیکن آج وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں یار کالے گورے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی, کام سے ہوتا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ مجھ سے جوڑے کہ جو لوگ میری عزت کرتے ہیں, جن کو میں عزت دیتا ہوں مجھے عزت دیتے ہیں. لین دین کے معاملے میں الحمدللہ پہل کرنا. تو یہ ساری چیزیں کہاں سے سیکھی؟ اس مسجد سے سیکھی, اس مسجد کے لوگوں سے سیکھی. ہم لوگ ماں کے پیٹ سے دین سیکھ کے نہیں آئے, پھر ماں باپ نے ہماری تربیت کی, ہمارے ٹیچرز نے, ہمارے استادوں نے تربیت کی, پھر مسجد میں آئے, مسجد میں استادوں نے تربیت کی. تو الحمدللہ حافظ قرآن بنے, اللہ نے بہت عزت دی. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, بور ہو گئے ہوگے تم لوگ. یہ بہت دل کی باتیں ہوتی ہیں جو میں کر رہا ہوں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایسا نہیں ہر کوئی بندہ آئے موبائل لے کے شروع ہو جائے. کچھ ہوتے ہیں, کچھ تقدس ہوتا ہے, کچھ معاملات ہوتے ہیں. اگر آپ ویڈیو بنانا چاہ رہے ہو, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ویڈیو بنانا چاہ رہے ہو, دیکھو ہمیں لوگ جانتے ہیں, کہیں نہ کہیں جاتے ہیں, اللہ نے عزت دی ہوئی ہے, کچھ کوئی نہ کوئی پہچان جاتا ہے, تو ہم لوگ کھل کے کام کر لیتے ہیں. کہیں ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں کوئی نہیں جانتا, جتنا بھی چاہے مشہور شخص ہو کوئی بھی نہیں جان رہا ہوتا, تو وہاں ایسی جگہ جا کے میں یہ سوچتا ہوں کہ یار پوچھ لے کسی بندے سے, یار مسجد کی انتظامیہ کون ہے یار. وہ آپ جب اس انتظامیہ تک پہنچو گے, جب اس بڑے امام تک پہنچو گے, تو لازمی سی بات ہے, میں اپنی بات بتاؤں, وہ مجھے پہچان جاتے ہیں, کہتے ہیں یار آپ کو میں نے فلاں ویڈیو میں, تبلیغی جماعت والی ویڈیو میں دیکھا تھا, یا میں نے آپ کو اس ویڈیو میں یہ ایکٹنگ کرتے, کہتے ہیں جی یار آپ کی مسجد میں ذرا ویڈیو بنا لوں, یار آپ کی جگہ پہ ویڈیو بنا لوں. وہ کہتے ہیں ارے بناؤ یار, آپ کی اپنی جگہ ہے, آپ کی اپنی جگہ ہے. تو دل بڑا ہوتا ہے, پھر ہم بناتے ہیں. ان کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم کوئی غلط بات نہیں کریں گے. تو یہ والی چیزیں انسان کو تھوڑی سی اور احتیاط بھی کرنی چاہیے, اور نئی جگہ پہ جا کے انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے, یا تو وہ کسی سے پوچھ لے یا کسی کو بتا دے, یا اگر بنا بھی رہے تو اگر کوئی کچھ بول بھی رہا ہے پہلے سن لے. اور پھر یہ والی چیز میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ معاملات جلد از جلد ختم ہو جائے, اور میانہ روی سے معاملات ختم ہو جائے. جو بھی ہو, جیسا بھی ہو, بہتر ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ اللہ نے جو بھی کرنا ہے وہ بہتر ہی کرنا ہے, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. باقی خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ.